औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप और मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में एक मुश्किल वक्त है और यूरोप हो या पूरी दुनिया हो, यहाँ पे तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पजीर ममालिक हों, इस मूज़ी वबा ने पूरी दुनिया में ऐसे मसाइल पैदा किए हैं कि हर तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। हम बात करेंगे स्पेन की। स्पेन में आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाक फेडरेशन स्पेन के सदर हैं, बहुत पुराने स्पेन में रहने वाले हैं और बिज़नेस कम्युनिटी से भी उनका तल्लुक़ है, एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं और स्पेनिश अदारों से उनका भी काफ़ी मेल जोल है। तो मेरा मुराद हैं चौधरी साकिब ताहिर साहब। आज हम स्पेन की मजमूई सूरत हाल पे उनसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो चौधरी साकिब साहब। चौधरी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ कि आज तक की जो मजमूई सूरत हाल है वो क्या है और बिज़नेस कम्युनिटी को डेफिनेटली हुकूमतों को, बड़ी बड़ी हुकूमतों को नुकसान हुआ है, माइशत पे बहुत बुरा असर पड़ा है। आपका कोई आइडिया है कि कितना नुकसान हुआ है आज तक पाकिस्तानी कम्युनिटी को और बिज़नेस कम्युनिटी को, और ओवरऑल जो सूरत हाल है उसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब भट्टी साहब। सबसे पहले तो मैं इस बीमारी से वफ़ात पा जाने वाले अपने जो बहन भाई हैं उनके लवाहिकीन के साथ दिली तज़ियत करता हूँ अपनी तरफ से और पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेन की तरफ से। और दूसरा, जो लोग बीमार हैं इस वक्त उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। तो जो आपका सवाल है वो इस वक्त उसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि नुकसान का अंदाज़ा अभी तक इस वक्त लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक इस बीमारी की वजह से जो डैमेज हुआ है उसकी गहराई का पता नहीं चल सका। तो जो आलमी अदारे हैं उनकी रिपोर्टों के मुताबिक तो 4.8% तक रिकेसा मुंदियाल का परदेर हो सकता है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो बिज़नेस स्पेन में हैं वो भी ज़ाहिर है काफ़ी मुतासर हुए हैं। सवाए एलिमेंटासियोन के बिज़नेस के दूसरे सारे कमर्शियो वो बंद पड़े हैं। स्पेन में लॉकडाउन बड़ा सख्त किस्म का हुआ है। तो इस वक्त अभी तक जो गवर्नमेंट स्पेन ने ऐलान किया है इस सारे मसले से निकलने के लिए, वो 200 मिलियन यानी 2 खरब यूरो तक का बेल आउट पैकेज दिया है। तो मेरा ख्याल ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है और इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ही ये वबा ख़त्म होती है तो फिर से जो बिज़नेस एक्टिविटी हैं वो शुरू होंगी। तो बिज़नेस के लिए जो ऑटोनोमो हैं और जो अम्ब्रेसाज हैं उनके इस वक्त बैंक गवर्नमेंट की गारंटी पर बड़े थोड़े 2.5% इंटरेस्ट के साथ कर्ज़े दे रहे हैं ताकि वो अपने पाँव पर फौरी तौर पर खड़े हो सकें। तो ये है इस वक्त की सूरत हाल। जो साहब, इस सारे मतलब जो टाइम गुजरा है, जो मुश्किल वक्त था, इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जो अपना किरदार अदा किया है, वो किसी भी शोबा ज़िंदगी से उनका तल्लुक़ हो, बिज़नेस कम्युनिटी हो, टैक्सी सेक्टर हो, आम आदमी हो, डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हों या समाजी वर्कर हों जो तदफीन के हवाले से काम कर रहे हैं या मैतों के हवाले से काम कर रहे हैं, उस सारी अमल को आप किस तरह देखते हैं? इस किरदार पे आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी कम्युनिटी के इस अमल को कितना लोग पसंद कर रहे हैं? अपना तज़िया दीजिए प्लीज़। जी भट्टी साहब,
اس سارے عمل کے دوران پاکستانی کمیونٹی کا ایک بڑا مثبت چہرہ نکھر کر سامنے آیا ہے۔ اس بات کا اعتراف یہاں کے اداروں نے بھی کیا ہے اور میڈیا نے بھی کیا ہے، جس میں پاک فیڈریشن اسپین نے مسکریہ بنا کر اسلامک سینٹر کلوڈ کے ساتھ مل کر یہاں کے اداروں کو بھی مہیا کیے ہیں، جو ریزیڈنسیا مایورز ہیں ان کو بھی دیے ہیں، یوتامنتس کو دیے ہیں، اور مختلف جو ہاسپٹلس ہیں ان کو بھی دیے ہیں۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹی ہماری جو کمیونٹی ہے اس نے جو ہی لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا اسی وقت اپنی ایکٹیویٹیز کا آغاز کر دیا۔ اس کے علاوہ پاک فیڈریشن نے یہ بھی اعلان کیا کہ پاکستانی کمیونٹی کے افراد جس بلڈنگ میں بھی رہائش پذیر ہیں، اس بلڈنگ کے نیچے آپ جو صاحب حیثیت ہیں اس بلڈنگ کے نیچے آپ کھانے پینے کی چیزیں روزمرہ کی جو ہیں وہ لا کر رکھ دیں، کیونکہ بوڑھے افراد باہر نہیں نکل سکتے، اور جو غریب ہیں، ظاہر اسپینش بھی وہ بھی اس وقت شدید متاثر ہیں، تو وہ بھی آپ کی وجہ سے فائدہ اٹھائیں، اور اس بات کا ہم ایز اے کمیونٹی ثبوت دیں کہ پاکستانی جس ایک بلڈنگ میں بھی رہ رہا ہے وہ اس میں جو غریب ہیں یا جو بوڑھے افراد ہیں ان کو کی مشکل کو ہم کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ٹیکسی سیکٹر نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی بہت بڑا قابل تعریف ہے۔ ڈاکٹروں کو، نرسوں کو انہوں نے گھر سے لے کر ہاسپٹل تک فری سروسز دی ہیں، اور دوسری جو تنظیمیں ہیں، ایسوسیشنیں ہیں پاکستانی کمیونٹی کی، انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا میڈیا ہے اس نے بھی بڑا مثبت رول پلے کیا ہے، جو ہمارا پاکستانی کمیونٹی کا میڈیا ہے، اور خاص طور پر بزنس مین کمیونٹی جو ہیں ہمارے، جن کا خاص طور پر تعلق الیمنٹاسیون سے ہے، ان بھائیوں نے بھی کافی زیادہ لوگوں کی امداد کی ہے۔ تو اس کے علاوہ انفرادی طور پر جس شعبے میں ہمارے دوست اپنا کردار ادا کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری کمیونٹی کا جو مثبت چہرہ نکھر کر سامنے آیا ہے وہ اس سارے جب یہ وبا ختم ہوگی تو انشاءاللہ اس پر اس کے مثبت جو اثرات ہیں وہ معاشرے میں اس کا لوگ اعتراف کریں گے۔ صاحب، سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل درپیش ہے، جس کو سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی اپنی رائے قائم کر رہے ہیں، جس میں میتیں ہیں، جو ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں وہاں پہ، خواہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیڈ باڈیز ہوں یا کہ کوئی اور بیماری کی وجہ سے لوگ وفات پا چکے ہیں، پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے جو کیا اصل حقائق کیا ہیں کہ لوگوں اپنی مختلف رائے جو ہے وہ دے رہے ہیں؟ ہر بندہ، آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تو اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ چونکہ آپ ہسپانوی اداروں سے کافی کلوز ہیں اور آپ کو بخوبی آئیڈیا ہوگا اس معاملے پہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اصل حقائق کیا ہیں؟ جی جناب بھٹی صاحب، اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وبا پھیلی ہے یہ ظاہر اچانک پھیلی ہے، اس کے لیے کوئی بھی ملک یا ادارہ پہلے سے وہ تیار نہیں تھا۔ تو
دوسرے جو مسائل ہیں وہ تو ہماری کمیونٹی نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کر کے وہ ان کو حل کیا ہے، لیکن یہ جو ڈیڈ باڈیز والا مسئلہ ہے اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ جتنا بہت زیادہ اس پر سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے، خاص طور پر اسپین میں، کیونکہ دوسرے ملکوں کا مجھے وہ اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رابطہ ہوا ہے جناب سی جی عمران علی صاحب سے، تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ادھر اس وقت 5 ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں، اور دوسری الحمدللہ کچھ ادھر دفنایا جا چکا ہے اور کچھ کو پاکستان بھیجا جا چکا ہے۔ تو چونکہ وہ اس سارے عمل کو بڑے آسان طریقے سے ہیڈ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہماری کمیونٹی کے افراد کی، ایسوسیشنز کی رائے ہو سکتی ہے، ہر بندہ آزاد ہے اپنی رائے دینے میں، لیکن میں کافی حد تک جو ہمارا کونسلیٹ بارسلونا سروسز دیتا رہا ہے اس سارے دوران اس سے مطمئن ہوں، کیونکہ سب سے بڑا جو انہوں نے مسئلہ حل کیا ہے کہ وہ انہوں نے کونسلیٹ کو بند نہیں کیا، اپروچیبل رہے ہیں عوام کے لیے، تمام کوئی 7-8 نمبر انہوں نے پبلک کیے ہیں، سوشل میڈیا پر دیے ہیں لوگوں کو، تاکہ اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم رابطہ کر سکیں۔ تو یہ جو سروس ہے اس کو ریئلی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، تمام کمیونٹی بھی اس سے مطمئن ہے۔ تو ظاہر ہے پھر کام مسائل کو سن لینا، عوام سے بات کر لینا، یہ سب سے بڑے مسئلے کا حل ہے۔ آگے مسئلہ کس نوعیت کا ہے، وہ کتنی دیر لیتا ہے حل ہونے میں، وہ مسئلہ بعد کا ہوتا ہے۔ میں ظاہر ادھر کمیونٹی میں رہ رہا ہوں اور ہمارے جو دوست ہیں تو کسی نے بھی شکایت نہیں کی کہ ادھر جو لوائقین ہیں جن کے جو دوست احباب جو فوت ہوئے ہیں یا رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، تو کوئی اس طرح کا کہ خار میرے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ویسے بھی مجھ تک نہیں پہنچا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کونسلیٹ کام ٹھیک کر رہا ہے۔ تو ہم جو اوور آل ہماری اس مسئلے پر ہم کونسلیٹ سے مطمئن ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کو جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں گے، تاکہ کم از کم اسپین میں اور کتلونیہ کی حد تک جہاں پر پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے وہ پریشان نہ ہوں۔ جی چور صاحب، میں نے جناب سفیر پاکستان خیام اکبر صاحب کا بھی انٹرویو کیا، کونسل جنرل عمران علی چور صاحب کا بھی انٹرویو کیا، اس حوالے سے کافی بات چیت ہوئی۔ سفیر پاکستان ایمبیسی پاکستان جو ہے میڈرڈ میں اور کونسل جنرل بارسلونا کونسل خانہ جو ہمارا بارسلونا میں ہے، اس کی جو مجموعی کارکردگی ہے اس کرائسس میں، جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے اور میتوں کا معاملہ بھی آیا اور راشن تقسیم کرنے کا بھی معاملہ آیا، ان سارے معاملے کو آپ ان کے پورے ایمبیسی اور کونسل خانے کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بھٹی صاحب، میں اس سلسلے میں صرف یہ اتنا ہی کہوں گا کہ کم از کم
جو ہماری ایمبیسی اسپین میں ہے پاکستان کی، اور بارسلونا میں جو قونصلیٹ ہے، انہوں نے ایک اس سارے مسئلے کے دوران بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. تو دوسرے ممالک کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ادھر اوورآل اچھا کردار ادا کیا ہے جس سے ہم مطمئن ہیں. لیکن ایک طرف تو یہ اس مسئلے کے دوران جو کردار ادا کیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے ہم جو اوورسیز ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ایمبیسیز اور قونصلیٹ اس طرح کی سروس ہمیں مہیا کریں جس طرح یورپ میں دوسرے ادارے خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ پیمانہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی انصاف پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھنا ہوگا. سب سے پہلے ہمارے جو یہ ادارے ہیں ان میں عملہ پاکستان سے آتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ہماری اسی قوم کے افراد ہیں. جو بیوروکریسی پاکستان میں ہے اس کے متعلق ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں. اس کا اندازہ جب کسی دفتر میں پاکستان جائیں تو ہو جاتا ہے. تو یہ جب پاکستان سے ادھر عملہ تشریف لاتا ہے تو ظاہر ہے یکسر ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتا جو ہمارا مزاج ہے قوم کا اس سے. تو 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنا ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتا کہ ہم مقابلہ کریں کہ جی یہ اسپین کے دوسرے جو ادارے ہیں اس میں ہم جاتے ہیں تو وہ ہماری اس طرح وہ کرتے ہیں اور ادھر بھی ان کو اس طرح خدمات سر انجام دینی چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کام کرنا چاہیے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کا اندازہ اگر لگائیں تو وہ کڑیاں ہیں جو ملتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ کڑی ہم تک پہنچتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھی قصوروار ہم ہوتے ہیں. کیونکہ جو یورپ میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جمہوریت کے جو ثمرات ہیں وہ کیسے ادھر عوام تک پہنچتے ہیں، اور پھر وہ چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوتا ہے اور کس طرح ایک جو عوام کی حکومت ہے وہ بنتی ہے. تو پاکستان میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ہماری پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز، وہ تو اصل میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، کیونکہ وہ یا تو شخصیات کی بنیاد پر ہیں یا فیملیز کی بنیاد پر ہیں. کسی ایک پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. ہم جو ادھر یورپ میں بیٹھ کر تنقید کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایمبیسیز پر، اور جب ہم خود ایسی پارٹیوں کے لیے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر یورپ میں بیٹھ کر ہر پارٹی نے اپنا ونگ بنایا ہوا ہے اور وہ سارے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. تو میری ایک جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم جو یورپ میں رہ رہے ہیں تمام اوورسیز پاکستانی ایک بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم اس پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے جو پارٹی اپنے اندر جمہوریت نہیں رکھتی. کیونکہ پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جو ریپبلک بھی ہے اور اسلامک بھی ہے. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ ابھی تک اسلامی طور پر وہ جو 1973 کا ہمارا قانون ہے اس پر عمل درآمد ہو سکا ہے، اور نہ ہی صحیح جمہوری بن سکا ہے. اسی وجہ سے کیونکہ لوگوں کے ادھر جو مفادات ہیں اس کو اسی طرح سسٹم کو چلانے میں تو ہم
سمجھتے ہیں کہ ادھر جو لیڈر پارٹی کا بنتا ہے وہ پارٹی کے ارکان سے ووٹ لے کر آتا ہے، اور پھر پارٹیاں ادھر شخصیات کی بنیاد پر نہیں، نظریات کی بنیاد پر بنتی ہیں اور اسی بنیاد پر وہ کام بھی کرتی ہیں۔ تو لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پارٹیوں کا کوئی نظریے کا پتہ نہیں ہے، اور جو کارکن ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اگر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کی پارٹی کا نظریہ کیا ہے، تو اکثریت کو ایک دوسرے پارٹی کے درمیان فرق کا پتہ نہیں ہوگا کہ میں اگر دوسری پارٹی کے ساتھ چلوں تو اس کا نظریہ کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں 62 اور 63 جو ہماری شک ہے اس پر عمل ہو جائے تو وہ ایک ایسی چھلنی ہے، اس سے جو افراد سامنے آئیں گے جمہوری طور پر پارٹیوں سے، تو وہ ایک تو پڑھے لکھے ہوں گے اور شریف نفس ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ عوام سے ہوں گے، تو وہ جب آگے آ کر لیڈر بنیں گے تو پھر ملک کی تقدیر بدلے گی۔ لیکن اس وقت تک جو بڑی میجر چینج ہے وہ نہیں آ سکتی جب ایک ملک جمہوری ہے لیکن ہماری پارٹیاں غیر جمہوری ہیں، تو اس کا مطلب ہے بنیاد خراب ہے۔ یورپ کے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس میں پارٹی نظریے کے بغیر ہو اور وہ جمہوری نہ ہو، وہ چل ہی نہیں سکتی۔ تو یہ صرف پاکستان ہے جہاں پر اس طرح کے معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو میں یہی یہ میری رائے تھی آپ کے توسط سے، میں چاہ رہا تھا کہ دوست تک پہنچ جائے کہ ادھر جو ہمارے دوست ہیں جن میں مختلف پارٹیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ کم از کم اپنی پارٹی پر اتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت قائم کریں۔ جو لیڈر ہو، ہر سطح کا لیڈر جو ہے وہ باقاعدہ الیکٹڈ ہو، تو پھر جا کر یہ جو الیکشن بھی ہوتا ہے یہ برائے نام ہوتا ہے، وہ ہم سب سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کی جمہوریت میں اور جو بادشاہت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر نظام چلے گا تو ہماری ایمبیسیز اسی طرح اس سے بہتر کام نہیں کر سکیں گی جیسے ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ تو ہم اگر توقع رکھیں کہ اپنا کام، کیونکہ ان جو ادارے ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس ہمارے سیاستدان کرتے ہیں، اور سیاستدان جس طریقے سے وہ بنتے ہیں، الیکٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہم یہ تنقید کرتے ہیں اپنی ایمبیسیز پر، وہ اس حساب سے کریں جتنا ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر جس دن ہم نے اپنا کردار ایز اے اوورسیز پاکستانی ہم نے کردار ادا کیا، ہم نے تمام پارٹیز پر یہ دباؤ، متفقہ طور پر یہ دباؤ بڑھا دیا کہ اوورسیز پاکستانی کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے جب تک وہ اپنے اندر جمہوریت نہیں قائم کرتی، تو اس وقت جو قیادت سامنے آئے گی وہ بہترین قیادت ہوگی، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری ایمبیسیز بھی کردار ادا کریں گے، اچھا کردار ادا کریں گی، وہ بھی اپنے آپ کو ایک سرکاری سرونٹ کی حیثیت سے کام کریں گے، نہ کہ وہ آقا اور غلام کا تعلق نہیں ہوگا پھر۔ لیکن جب تک ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے یہ سسٹم ایسے ہی چلے گا۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، تو اگر ادھر کونسلیٹ نے ایک فرد نے کام کیا ہے، یعنی جب چاند
چڑھتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے. تو اس وقت ہمارے جو بارسلونا میں سی جی صاحب ہیں جس طریقے سے کام کر رہے ہیں ہم سب ان سے بڑے خوش ہیں اور پوری کمیونٹی ان سے بڑی مطمئن ہے. تو اس طرح کوئی اکا دکا تو اس طرح ہو سکتا ہے لیکن اوورآل جب ہم بدلیں گے تو ہماری ایمبیسیاں بھی بدلیں گی. جی چور صاحب، آخر میں اگر آپ پاکستانی کمیونٹی کے نام مجموعی صورتحال کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں اور جو پاکستان میں بستے ہیں انہیں آپ کو پیغام دینا چاہیں اسی وبا کے حوالے سے، اسی کرونا وائرس کے حوالے سے، کیونکہ وہ جو اسپین کی صورتحال اور پاکستان کی صورتحال کو کمپیریزن کرتے ہوئے آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ بھٹی صاحب، میرا پیغام اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے تو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کمیونٹی کے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کریں. پہلے تو ہم متحد ہوں. ہم آپس میں فرقہ واریت کی وجہ سے یا پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے یا ادھر جو اسپینش پارٹیاں ہیں، اب ہمارے کچھ لوگ اس میں بھی چلے گئے ہیں، ان کی وجہ سے ایز اے کمیونٹی ممبر ہم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں. ایک پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے ہوں. ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں جن میں وہ لوگ جن کی فیملیز ادھر ہیں، جن کے بچے ادھر ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ان والدین کے لیے کو اپنا جو پیغام ہے وہ دینا چاہوں گا کہ جو بچے آپ کے ادھر پڑھ رہے ہیں، جو ہماری عزت مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کی گود میں جو بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے کوئی ادھر پڑھ لکھ کر اور گھر میں دین کا علم سیکھ کر وہ ولی اللہ بن سکتا ہے اگر ہم ان پر آج توجہ دیں گے. دیکھیں، ہمارے آباء و اجداد جو پاکستان میں تھے وہ ظاہر ہے اگر اوپر ہم چلے جائیں تو ہمارے دادا پر دادا سے پیچھے اوپر ظاہر مسلمان ہوئے ہیں لوگ، تو ان کو کسی نے محنت کر کے یہ پیغام پہنچایا ہے. اور ہم جو لوگ ادھر یورپ میں آئے ہیں اس پیغام کو اب ہم نے اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرنا ہے اور وہ پیغام ہم نے آگے پہنچانا ہے جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اور جو دعوت کا کام ہے وہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے. اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو ایسے تیار کریں کہ ان کو یہ نہ کہیں گے صرف ہمارا بچہ اب ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، بلکہ ان کو آپ ایک بڑا ہدف دیں. ان کو یہ بتائیں کہ آپ میں سے ہر ایک نے 100 بندے تک یہ پیغام پہنچانا ہے اور اس کو اپنے دین میں لے کر آنا ہے. اصل میں یہ ہدف ہونا چاہیے. اور یہ ڈاکٹر، انجینئر اور یہ جو پڑھائی آپ کریں گے یہ اپنے مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہوگا، لیکن یہ ہمارا ہدف نہیں ہے. یہ ہدف تک پہنچنے کے لیے آسانی کے ساتھ لوگ جب آپ ایک بڑے مقام پر ہوں گے تو آپ کی بات سنی جاتی ہے. اور اچھے طریقے سے جب آپ نے گھر میں قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہوگا، آپ کے والدین نے جب آپ بچوں کو اسلام کی صحیح تعلیم دیں گے تو وہ ایک دن آئے گا کہ آپ کا نام روشن کریں گے. تو یہی میرا پیغام ہے کہ اپنے بچوں پر آج آپ توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالی آگے چل کر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی
नेमन साबित होंगे। तो जनाब अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जनाब चौधरी साकिब ताहर साहब, मारूफ बिजनेसमैन हैं और पाक फेडरेशन के सदर हैं, पुराने सियासतदान हैं और पुराने मुकीम हैं स्पेन में। तो आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने गिरदोनवा में अपने दोस्तों, अजीज़ों, अपने हमसायों का ख़ास ख्याल रखें। अब तक के लिए अपने होस्ट तारिक भट्टी को इजाज़त दीजिए। फिर किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।